पाकिस्तानी क्रिकेट का जवाल शुरू है और ये जवाल को अब कोई नहीं रोक सकता। नोटिस मिलिया कख ना हिलिया। वाह पाकिस्तान हार गया, घंटा फर्क नहीं पड़ा। पाकिस्तान इज द बिगेस्ट इंडस्ट्री फॉर बेगर्स। आप कहें कि हमारे पास 3.5-4 करोड़ पोटेंशियल प्राइम मिनिस्टर पोटेंशियल 3 बंदे अगर इनके पीछे एस्टेब्लिशमेंट ना हो तो ये काउंसलर का इलेक्शन भी नहीं जीत सकते। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ अली आफ्ताब। शो को प्लीज़ लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सप्लाई कर रहे हैं? वाह सर बेहतरीन है। सर बहुत सारी खबरें और बड़े मसले मसाइल पैदा हुए हैं। क्रिकेट से शुरू कर लेते हैं। सर एक तो कल के रोज़ पाकिस्तान जो है दूसरा टेस्ट मैच अगेंस्ट बांग्लादेश वो हार गया। सर इसलिए मैंने इशारा किया था आपको कि नोटिस मिलिया कख ना हिलिया। वाह पाकिस्तान हार गया, घंटा फर्क नहीं पड़ा। सर घंटा फर्क नहीं पड़ा सर। और मैं सिर्फ सर उस बात में वापस जाना चाहता हूँ कि जब बांग्लादेश आ रही थी तो मेरी ये प्रेडिक्शन थी कि ये हम हार जाएंगे। तो सर 3 में से 2 हार गए, 1 रह गया। बांग्लादेश अगर आपको वाइट वॉश करके चला गया तो सेल्फ रिफ्लेक्ट करने का एक मोमेंट है। वो मुझे याद आ गई उसकी बाजिद खान की, एक वर्ल्ड कप के दौरान भी उसने बात की थी, अभी कल परसों भी उसने की है कि तस्लीम कर लिया जाए अब कि आप टियर 1 टीम नहीं है, आप टियर 2 की सेंटर की कोई टीम है और उसी तरह आपकी परफॉर्मेंस है। और बड़ी अच्छी सर उसने एक बात की जो हम भी करते रहते हैं कि आप जब इंडिविजुअलाइज कर देंगे ना, यार बाबर उड़ाला है, शाहीन बड़ी अच्छी वर्स कराता है, हारिस पेसर है हमारा, ये वो, कहते हैं व्हाट डज इट मैटर। एक टीम स्पोर्ट है, रिजल्ट के ऊपर देख लें। आप तमाम रिजल्ट निकाल लें पिछले 4-5 साल के, जब यही टीम मोरलेस चल रही, 3 साल के निकाल लें, उसमें कितनी विन्स हैं, कितने लॉसेज हैं, क्या एवरेजेस हैं वगैरह। उसके अंदर आप बाकी टीम जो टियर 2 की हैं देख लें, और वो अगर आप आस पास हैं तो आप टियर 2 टीम है। असल में सर यहाँ अपने आप को, जिसमें सबका कसूरवार ठहराना चाहिए, पीसीबी को भी, प्लेयर्स को भी और अवाम को भी, जो अभी तक इस फॉल्स नोशन में रह रहे हैं, तैर रहे हैं खुशी से कि जी हम दुनिया की टॉप टीम्स के साथ आप compete कर सकते हैं और आप उनके लेवल पे क्रिकेट खेल रहे हैं। हम उनके लेवल पे क्रिकेट नहीं खेल रहे, सीधी सी बात है, इसमें क्या बड़ी बात है। बिल्कुल सर, ये सेल्फ रिफ्लेक्ट करेंगे हम और ये बड़ी अच्छी चीज़ होती है। इसीलिए हारने पे परेशान होना ही नहीं चाहिए, हारने पे तो खुश होना चाहिए। बुनियादी बात ये है कि हम ये बाजीद खान से पहले मैं और आप जो है ये बात करते होते थे कि पाकिस्तानी क्रिकेट का जवाल शुरू है और ये जवाल को अब कोई नहीं रोक सकता। और उसकी वजह ये है कि देखें हर चीज़ जो है ना इकोनॉमी पे चलती है। आपकी मुल्क की इकोनॉमी बढ़ गई है। आप ये किस तरह सोच सकते हो कि बीच में कोई 2 चीज़ें ऐसी हैं जिसमें पाकिस्तान बहुत एक्सेल कर सकता है? नहीं कर सकता। मतलब वो ना क्रिकेट में ना किसी और चीज़ में। अच्छा, ये मुझे बल्कि बात अच्छी तरह याद है, ये हमारे दोस्त हैं उज़ैर यूनुस साहब, ये उनका थीसिस था सबसे पहले कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का मसला ये नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ख़राब हो गई है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम वैसी ही है, बाकी टीमें बहुत ऊपर निकल गई हैं। सो प्रॉब्लम क्या है कि आपको जो सेल्फ रिफ्लेक्ट करना है वो क्या करना है, वो ये करना है कि बाकी दुनिया में जो, तो मतलब ये ना इस वक्त बड़ी बात होती है, हम तो कहते हैं कि यार हमारे जो इस वक्त लड़के खेल रहे हैं 11 टीम में, उनको भी पैसे कम मिलते हैं। लोग इस पर बड़ी बहस करते हैं कि यार आप ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकाबला कर रहे हो, आप इंडिया के साथ मुकाबला कर रहे हो, ये ना करो। आप देखो कि पाकिस्तान में जो रहने वाले हैं उनके मुकाबले जो कोई और काम करते हैं उनके मुकाबले में तो इनको बहुत बड़ी अमाउंट मिलती है ना, तो ये तो दे शुड बी हैप्पी। फाइन, चले मान लिया। हालांकि फिर भी बात है, मुकाबला तो उन्होंने इंटरनेशनल से करना है ना, लेकिन मान लिया। असल चीज़ ये है कि आप ये देखिए वहाँ पे जो लड़का सर्किट खेलता है जो कि 11 में नहीं आता, उसका लाइफस्टाइल क्या है। सो यहाँ पे आपके कितने अच्छे लड़के होंगे, लड़के लड़कियाँ जो बड़ा अच्छा खेल सकते हैं, लेकिन वो आते ही नहीं, क्योंकि उनको ये है कि यार पता नहीं क्या ऑड्स हैं कि मैं 11 में सिलेक्ट हूँगा। यहाँ पे पर्ची चलती है, सिफारिश चलती है, सिस्टम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अगर मैं 11 में सिलेक्ट नहीं कर होता तो फिर मेरा लाइफस्टाइल कैसा है। वो कहते हैं यार छोड़ो, बैंक की नौकरी करने हैं। तो जब तक आप उस सर्किट को अपने आप ठीक नहीं, डोमेस्टिक को लुक्रेटिव नहीं बनाओगे ना, तब तक आप भूल जाओ कि ये कभी ठीक हो सकता है। सर बिल्कुल। और सर देखिए, ये तो बात हमने एक चीज़ कभी नहीं की ना, मतलब सारे जो आपके स्टार्स हैं इस वक्त, जो जो हमारे टॉप क्रिकेटर्स हैं, उनमें से 4-5 तो इस किस्म के हैं जिनको इमरान खान ने कहीं से सिलेक्ट करके वर्ल्ड कप खिला दिया 92 का, और वर्ल्ड कप जीत गए। उसके बाद दे डिड वंडर्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट। जो बात है वो है, हमें करनी पड़ेगी। लेकिन आप कितने देर तक इसी चीज़ पर रिलाई करेंगे, यार ओ मुंडा बड़ा अच्छा है उसको ले आओ, कि मतलब वो शायद सर्किट पूरी तरह सही तरह ना खेलता हो, मतलब एक वीकेंड क्रिकेटर हो लेकिन टैलेंट बहुत है। ये बहुत कम चांसेस है इस चीज़ के होने के। ज़्यादा चांस तो इस चीज़ का है जो बंदा अपनी लाइफस्टाइल ही क्रिकेट के ऊपर उस पर मबनी है, उसको आप उठा के डाल लें टीम के अंदर, क्योंकि वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है।
تو وہ ہم نے نہیں کرنا کیونکہ عادت ہی نہیں ہے. وہ کون سی ٹرافی ہوتی ہے سر انڈیا میں جو بہت رانجی ٹرافی جو ہوتی ہے, رانجی ٹرافی کے اندر جو آپ کھیل جائیں صرف تو آپ اس کے بعد سیٹ ہو جاتے ہیں. اور وہ دیکھیں نا ان کی ٹیم کے لیے نہیں ہے, مطلب ٹیم میں جاتے ہیں لوگ اس کے بعد, بٹ اس سے پہلے اگر جو لوگ ٹیم میں نہیں بھی سلیکٹ ہوتے وہ ایک اپنی زندگی بنا جاتے ہیں اس کے تھرو. تو یہ سسٹم ہے نا سر, انہوں نے اوور دی ایئرز ایک سسٹم بنایا. ان کی کرکٹنگ ٹیم ایز انڈین ٹیم اور پاکستانی ٹیم کی ایج ایگزیکٹلی دا سیم ہے, ایگزیکٹلی سیم ہے سر. تو اگر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اتنا اوپر چلے گئے ہیں ایک چیز میں اور آپ نہیں ہیں؟ سسٹمز سر, کلیئرٹی, کنسسٹنسی, یہی ساری چیزیں یہاں کبھی تھی نہیں. وہ اور جب تک انڈیا کی اکانومی بہتر نہیں ہو رہی تھی انڈیا کی ٹیم بھی اتنی کو خاص مزہ نہیں آ رہا تھا سر. اب دیکھیں ناؤ دے کین افورڈ کہ یار یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس ابھی خبر بھی ہے اس گیری کرسٹن کے بارے میں, ایک گیری کرسٹن آیا ہے پوری ٹیم کے لیے. وہاں پہ میرے خیال میں ہر پلیئر کی رسائی ہوگی کسی اچھے کوچ سے, کسی اچھے نیوٹریشنسٹ سے, کسی اچھے فٹنس کوچ سے. وہاں پہ بڑی چیز ہے سر, ایویں تو نہیں وہاں پہ سکس پیک لے کے پھر رہا کوہلی اور باقی لوگ جو ایویں تو ان کی فٹنس نہیں آ رہی. ان کو بتاتا ہی ہوگا نا, وہ خود تو نہیں گوگل یا یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ کے ٹریننگ کر رہے ہیں, کوئی ٹیم ہوتی ہوگی نا ساتھ. اور یہاں پہ ہم فٹنس کے اوپر ہمیشہ کرتے ہیں. کہ پچھلا ٹیسٹ میچ ہی دیکھ لیں بنگلہ دیش والا, بابر آؤٹ ہوا, باقی آؤٹ, مطلب بات ہی نہیں کرنی میں نے اس کے بارے میں, لیکن ایز اے یونٹ فیل کر گئے. اب کیا کریں. دوسرے سے یہ ویسے نا ایک بات ہے, انڈینس کو نا اپنے اوپر خرچ کرنا بھی آتا ہے. سو جب وہ کماتے ہیں نا تو پھر لگاتے بھی ہیں اپنے اوپر, مطلب کوئی فلانتھروپی نہیں ہے. ہمارے یہاں پہ نا یہ ہے کہ پیسے نہیں خرچنے. مطلب وہاں پہ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کوہلی تو چلو بہت ہی کو میگا سٹار ہو گیا نا, وہاں پہ چہل چہل وغیرہ کو بھی آپ ذرا تھوڑا سا دیکھیں گے نا تو انہوں نے بھی اپنا پرسنل کوئی نیوٹریشنسٹ کو, پرسنل شیف کو یہ رکھا ہوگا جو ساتھ جاتے ہیں, جو ساتھ جاتا ہوگا. یہ پیسے خرچنے سے ہمارے یہاں پہ نا وہ ہوتا ہے کہ جی بورڈ دے دے تو پھر اسی کر لیں گے ٹائپ سی. مطلب آپ اس اور باتیں چھوڑ دیں, ان کا جو سنگر ہے نا وہ جہاں جاتا ہے اپنا مائک ساتھ لے کے جاتا ہے کہ یار یہ اس والے پہ میری آواز ذرا صحیح آتی. یہاں پہ جب تک یہاں پہ ہم ہو گئے خلیفے, کوئی برانڈ کا کام آ جائے گا تو کر دیں گے. ادھر تو کوئی اپنا گانا بھی نہیں بناتا, کسی نے مائک کیا خریدنا ہے. تو یہ جو ہے نا بڑا مینٹیلٹی کا بڑا فرق پڑ گیا ہے, شکست خوردہ مینٹیلٹی ہو چکی ہے ہماری. اور سر یہ دیکھیں کہ یہ ہمیں کسی نے ہمارے پچھلی ویڈیو کے اوپر بھی پیڈ ڈسپیرٹی بھی ہم نے جو کیا کامنٹ دیا, میں اس کو ویریفائی کرنے کی کوشش کروں گا, بٹ انہوں نے کامنٹ دیا اگر فیس ویلیو پہ لے لیں. وہ کہتے ہیں کہ بی سی سی آئی میں جے شاہ جو آئی سی سی چیئرمین بننے لگے, انہوں نے سینٹرل کانٹریکٹ کی جو فیس ہے جو پلیئرس کو ملتی ہے وہ ویمنز اور مینس کی ایک رکھی ہوئی, لیکن مینس کو اور بہت کچھ ملتا ہے نا وہاں پہ انڈورسمنٹس ہو جاتی ہیں اور باقی جگہوں سے آئی پی ایل کا علیحدہ ایک ذائچہ ملتا ہے ان کو. ہر چیز کمبائن کر لو تو وہ ویمنس ٹیم سے یقیناً زیادہ بہت کما لیتے ہوں گے. تو اس کے بعد وہ بھی سر سپلرج کرتے ہیں. اس دفعہ تو انہوں نے ریکارڈ آمدن کی ہے ویمنز آئی پی ایل سے بھی. ہاں سر چل رہا ہے نا, اب چل رہا ہے تو ان کو بھی ملے گا. اور سر دیکھیں کہ انڈین کرکٹرز اور باقی بھی کرکٹرز لے لیں, ان کے لائف اسٹائل بڑے لیوش ہیں, مطلب یہ ان کی گاڑیاں شاڑیاں دیکھ لیں سب کچھ, بٹ دیٹ بینگ سیڈ آپ نے جیسے کہا وہ اپنے اوپر بھی خرچتے ہیں. یہاں پہ اگر کوئی بندہ لیگ کھیل کے کچھ کر کے کما لے زیادہ تو ان کے میرے خیال میں فیوریٹ دو چیزیں ہیں, پلاٹ لے لو یا گڈی لے لو, بس. مطلب یو میڈ اٹ انڈرسٹینڈبلی سو, کہ مطلب ان کو لگ رہا ہوگا جب وہ چھوٹے تھے کہ یہ میں نہیں کر پاؤں گا, آپ کر لیے ضرور لیں, گاڑیاں لیں, گھر لیں, جو مرضی کریں, بڑے بڑے گھر بنائیں, جو مرضی کریں, لیکن آپ نے اگر اپنی لانجیوٹی دینی ہے نا اپنے آپ کو تو پھر اور کمپیٹ کرنا ہے, تو پھر جو سیانا ہے وہ یہ کرے گا یار کہ میں گھر چھوٹا بنا لوں یا گاڑی میں سستی لے کے باقی پیسے ایک سال کے لیے میں ٹیم کو دے دوں جو مجھے مینج بھی کریں, میری پی آر بھی کریں, مجھے ٹرین بھی کریں, مجھے نیوٹریشن بھی دیں, سب کچھ کریں تاکہ میری کریئر میں لانجیوٹی آ جائے. آپ دیکھ لیں, اب شاہین از اے گڈ ایگزامپل. شاہین بڑا ٹاپ کا بولر تھا, ایک انجری کے بعد سر شاہین کا لیول نیچے ہو گیا. تو اب اس انجری کے بعد واپس لانے کا کام کس کا تھا؟ پی سی بی کا تھا. اب اتنے ایگزامپلس ہیں جس میں سر پی سی بی انجرڈ پلیئر کو واپس نہیں لا پائے. بمراہ از اے گڈ ایگزامپل, جو انہوں نے اس کو فریزر میں ڈال کے باہر نکالا اور اب وہ ٹاپ کر رہا ہے ہر چیز میں. شاہین نہیں کر پایا یہ. اب اس میں قصوروار کس کو ٹھہرایا جائے, یہ تو میں نہیں کہہ رہا کس کو ٹھہرایا جائے, بٹ اس سے سیکھ کے اگلا کوئی پلیئر اگر انجر ہو جاتا ہے تو اس کو ہونا چاہیے کہ میں خود ہی کرنا ہے بھائی, پیسے تمہارے پاس ہیں, تم ایک سال لے کے نا آف وہ پیسہ خرچو تاکہ تم اگلے 5 سال اور کھیل سکو. یہ ویسے وہ کیا نام ہے اس کا, محمد عامر کا ایک پرانا انٹرویو آج کل وہ ریسرفیس ہوا. ہاں جی, ہاں جی. اور اس نے بالکل صحیح ڈائگنوز کیا تھا. اس نے کہا یہ جو شاہین ہے نا, یہ جتنی بالنگ کرا رہا ہے یہ 27 کے بعد نہیں اور وہی ہو بچے گا, وہی ہو رہا ہے. مطلب ہاں یہ بھی سر ایک مسئلہ ہے کہ ہم یہاں پہ ہمیں کوئی اسٹار مل جاتا ہے, کہتے ہیں یار کھلائی جو بس رگڑا لگائی. سر دوسرے خبر جو تھی گیری کرسٹن کی وہ یہ تھی کہ ابھی یہاں پہ ہو رہا ہے ہمارا ایک چیمپئنز ون ڈے کپ,
پاکستان کے اندر فیصل آباد کے اندر ہے، یہ 12 سے 29 تاریخ ابھی کو شروع ہوگا. اس کے اندر گیری کرسٹن صاحب جو ہیں وہ اوور سی کریں گے. ہماری جو 5 ٹیمیں ان کو تمام مکس اینڈ میچنگ ہے کہ مطلب ہماری جو 11 کی ٹیم ہے اس کے اندر 5 ٹیموں میں ان کو بھی ڈسٹریبیوٹ کیا، اور ڈومیسٹک سرکٹ سے بھی لڑکے جو ہیں وہ آئیں گے. تو ایک اچھا سر یہ چیز ہے کہ آپ وہاں سے ایئر مارک کر لو کہ یار یہ پلیئر اچھا ہے، یہ پلیئر اچھا ہے. لیکن گیری کرسٹن کا اس کے اندر بیسکلی کام یہ ہے کہ وہ ہمارے جو 11 ہیں وہ ان کی ویک پوائنٹس اور باقی پوائنٹ نومبر میں ہم نے سر آسٹریلیا جانا ہے، تو اس سے پہلے یہ ایک اسیسمنٹ بھی ہوگی اور یہ ایک ٹورنامنٹ بھی ہو رہا ہے. ایسی اور ٹورنامنٹس ہونے چاہیے، اچھی بات ہے. ڈومیسٹک پلیئرس کو بھی موقع مل جاتا ہے بڑے پلیئرس کے ساتھ ذرا ٹائم اسپینڈ کرنے کا، ان کے ساتھ دیکھنے کا. مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے اگر بابر کسی ایک ٹیم کا کیپٹن ہے یا شاہین ہے یا شان ہے، کوئی بھی ہے، تو وہ بھی کہہ سکتا ہے یار کہ اس نے بڑا اچھا کھیلا ہے، اس کا لاکر روم ٹیمپرمنٹ اچھا ہے، اس کی مطلب باقی بات کرنے کی تمیز، بات سنتا ہے، یہ کرتے اچھا. تو یہ ایک اچھی چیز ہے. اور اس کے اندر سے سپورٹنگ سٹاف بھی گیری کرسٹن صاحب کو دیا ہوا ہے. شعیب ملک ہیں، مصباح ہیں اور دیگر اور ہیں. اس کے اندر سکلین مشتاق ہیں، مصباح سرفراز ہیں. تو وہ سپورٹ کریں گے ایز مینٹورز. ان کی تنخواہ بھی ہم نے دیکھی، وہ ہے تقریباً 50 لاکھ روپے سال پر بندہ. تو کوئی اتنی زیادہ تنخواہ نہیں ہے، بٹ میرے خیال میں اتنا کام بھی نہیں ان سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا. ہاں یہ تو کوئی تنخواہ نہیں ہے. مطلب مصباح جب کوچ تھا میرے خیال میں آج سے کچھ سال پہلے، تو تب 32-35 لاکھ روپیہ مہینہ لے رہا تھا. تو یہ تو 50 لاکھ روپے سال تو کچھ بھی نہیں ہے. اب بنیادی بات یہ ہے کہ اس میں جو سب سے بڑا فائدہ، جس طرح سے آپ نے وہ کہا نا کہ جی وہ عمران خان نے 5 بندے انٹروڈیوس کرا دیے تھے، تو وہ اس طرح سکاؤٹنگ ہو جائے گی کہ یہ لوگ اگر ڈومیسٹک میں میچز سب کے دیکھ رہے ہوں گے تو سکاؤٹنگ ہو جائے گی. کیونکہ پتہ نہیں ہمارے سلیکٹرز اب تو خیر بہتر آ گئے ہیں سلیکٹرز. میرا تو نہیں خیال کہ ہمارے پرانے سلیکٹرز میچ دیکھنے کبھی جاتے بھی تھے، اسی لیے تو ایوریجوں پہ بندے لے آتے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا امپیکٹ کا. ایک تو یہ چیز ہو گئی. دوسری چیز، اب میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کرسٹن صاحب کو کہ انہوں نے مان لیا کہ میں اتنے پیسوں میں یہ بھی ساتھ کر رہا ہوں. کیونکہ میرا نہیں خیال یہ ان کی شروع کی ڈیل کا حصہ ہوگا کہ ڈومیسٹک دیکھیں گے. میں تو بہرحال اینڈ میں میرا مشورہ تو یہی ہے کہ کرنا تو یہ چاہیے کہ ظاہر ہے کیونکہ جو ایک اب وہ ہیز اے کریئر کوچ نا، مطلب وہ آئی پی ایل میں بھی کوچ ہے، وہ پاکستان کا بھی کوچ ہے، وہ کل کو اس کی خواہش ہوگی وہ آسٹریلیا کا بھی کوچ بن جائے. تو آئی ڈونٹ نو کہ جب آپ کریئر کوچ ہوتے ہو تو اس میں پھر یہ چیز میٹر کرتی ہے کہ آپ نے لاسٹ جو ہے کسی نیشنل سائڈ کو کوچ کیا تھا یا کسی اے کو کیا تھا یا بی کو کیا تھا. اگر کرتی ہے تو پھر آپ وہی والی بات ہے کہ ٹھپا لگائے رکھیں کہ نیشنل ٹیم کے ہمارے کوچ ہیں. ان کو ساری نیشنل ٹیم کی کوچنگ سے، اور میں تو کہتا ہوں بے شک ڈومیسٹک کی کوچنگ سے بھی آزادی دے دیں. ان کو کہیں آپ کوچ اصل میں آپ نے انڈر 19 کرنی ہے، نام ہم آپ کا ادھر بھی چلا رہے ہیں اور پیسے لیں، اور وہ جو بچہ ہے نا اس کو تیار کریں. تو یہی فیوچر ہے. مطلب اب آئی تھنک فار دا فرسٹ ٹائم آفٹر اے لانگ ٹائم میں یہ شاید دعوے سے کہتا ہوں کہ مجھے یہ اندازہ نہیں ہے کہ جو آؤٹ گوئنگ کچھ پلیئرز ہیں آپ کے فرض کریں جن کی کریئر 1-2 سال میں ختم ہو رہا ہو، ٹیل اینڈ پہ آ رہا ہوگا، تو یار پیچھے یہ کھیپ تیار ہو رہی ہے. مجھے وہ نظر نہیں آ رہی چیز سر. تو یہ بڑا سیڈ بات ہے. تو بالا سر لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. ہمارا تو مقصد یہی ہے کہ ادھر ہم جو بھی بات کریں، لوگ ڈسگری بھی بہت کرتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں، جو آپ نہیں پتہ نہ سنیں، جائیں کچھ اور کریں. اگر کسی کو سمجھ آ رہی ہے ہماری بات کی تو پھر سنیں اور اس کو سمجھ آ بیچ میں یہ کہ 4 باتیں غلط ہوں گی 2 ٹھیک بھی ہوں گی. ہاں ٹھیک. بس آگے چلتے ہیں. سر ایک خبر ہم نے ضرور کرنی ہے. یہ بیسکلی ایک مہینہ پہلے سر یہ ایک رپورٹ چھپی پاکستان کے بارے میں. رپورٹ ہے اکنامک ٹائمز میں بھی چھپی، ڈان نیوز میں بھی چھپی، اور دیگر اخبارات نے اس کو کیری کیا. سر پاکستانی جو ایک ایکسپورٹ ہے ہماری بہت چیزوں کی ہوگی، عام شام بھی کرتے ہوں گے، پھل پھول کرتے ہوں گے. ڈومیسٹک اور ایکسپورٹ ملا کے پاکستان از دا بگیسٹ انڈسٹری فار بیگرز، بھیک مانگنے والے، بھکاری. یہ رپورٹ یہ کہتی ہے کہ پاکستان کی ٹوٹل کل 24 کروڑ عوام میں سے 3 سے 4 کروڑ سر بندہ جو ہے وہ بیگرز ہے. سر آپ اس کو دیکھیں، آپ نیگیٹو لائٹ میں کر رہے ہیں. آپ کہیں کہ ہمارے پاس 3.5-4 کروڑ پوٹینشیل پرائم منسٹر. پوٹینشیل سر کیا کر رہے ہیں. اگر اس کی ویلیو لگا دوں سر آپ، سر اس کی ویلیو 42 بلین ڈالرز. 42 بلین ڈالر کی یہ انڈسٹری ہے. سر یہ کورس کہاں ہو رہا ہے؟ میں بھی انڈکٹ ہونا چاہتا ہوں. سر آپ نہیں کر پائیں گے سر، بڑا مشکل کام ہے سر، گرمی میں کھڑا ہونا آپ نہیں کر سکتے. سر 42 بلین ڈالرز کیسے ہے؟ کراچی، لاہور، اسلام آباد تینوں کا ایک کمپیریٹیو انالیسس کیا تو کراچی میں ایک بھکاری جو ہے وہ دن کے 2000 روپے کما لیتا ہے، لاہور میں 1600-1700، اسلام آباد میں 900-950 روپے.
سر جو 2,000 روپے کما رہا ہے یعنی کہ وہ 60,000 روپے کما لے گا مہینے کے. 60,000 روپے کو اب آپ ضرب دینا شروع کریں نا ذرا کہ ایسے 3-4 کروڑ ہیں, 1 کروڑ ہے, 2 کروڑ ہیں, اور پھر سال پہ ضرب دے دیں 12 مہینوں پہ, تو بڑا آرام سے آپ 42 بلین پہ پہنچ جاتے ہیں. اور یہ بھی پاک روپیہ جو ایکسپورٹ ہے وہ لیتا ہے. ہاں شاید وہ بھی انکلوڈیڈ ہے اس میں. تو سر ایکسپورٹ کا بیسکلی کمپوننٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ٹریول ایجنٹس اور اس قسم کے لوگ جو ہیں جو یہ بیسکلی مافیا ہے, مطلب پیچھے لوگ کر رہے ہیں, یہ بڑا آرگنائزڈ قسم کا ہے. پک ڈراپ ہوتا ہے, ہاف سپلٹ ہوتا ہے, مطلب 2,000 کا مطلب ہے آپ ٹیک ہوم 1,000 ہے آپ کی. تو یہاں پہ ان کے ویزے بھی لگتے ہیں, ٹکٹیں بھی ملتی ہیں, یہاں پہ ایز نارمل سٹیزنز وہ جہاز چڑھ کے پہنچتے ہیں. یہ بیسکلی جو چند ملک اس چیز کے لیے مشہور ہیں وہ ہیں سعودی عربیہ, جنہوں نے کمپلین بھی کی تھی ایک دفعہ کہ بھائی انہوں نے لے کے جاؤ, رپورٹ کی تھی. اس کے بعد یو اے کے علاوہ دیگر مڈل ایسٹرن, اور سر نئی اس میں انٹری آئی سر جاپان. سیریسلی تو وہ بھی سب جو ہیں وہاں پہ بھی شروع ہو رہا ہے یہ کام کہ جی. اور سب بیسکلی دبئی وغیرہ میں یہ کہا جاتا ہے کہ, اور یہ مڈل ایسٹرن میں, کہ جتنے بھکاری ہیں بھیک مانگنے والے ان میں سے 90% پاکستانی اوریجن کے سٹیزنز ہوتے ہیں. تو یہ سر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اور گورنمنٹ جو ہے اس میں رپورٹس بھی آتی ہیں, بات بھی کرتی ہیں, کئی دفعہ انہوں نے کوشش بھی کی اس کو ٹھیک کرنے کی, لیکن سر میرے تو خیال میں یہ بہت ٹو بگ ٹو فیل ٹائپ چیز ہوگی. یہ مطلب اس کو کیسے روکیں گے؟ سر جو اس میں سب سے بنیادی بات ہے نا, آپ نے جس طرح سے ذکر کیا کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے, میں نہیں کر سکتا. آپ نے کہا کہ تم کیسے کھڑے ہو گئے دھوپ میں, یہ آپ نے 100% صحیح پکڑا ہے. یعنی کہ یہ فزیکلی بڑا ڈریننگ کام ہے. پھر لوگ کیوں کر لیتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ کام فزیکل لیبر سے نہیں گھبرا رہے, وہ یہ استعمال کرنے سے گھبرا رہے ہیں. سو اگین اب وہ آپ میل نیوٹریشن پہ اس کا کھرا نکالیں, یا کزن میرجز پہ نکالیں, یا جس مرضی چیز, یا اس پوری مینٹیلٹی پہ نکالیں جو ہمارا ایز اے نیشن, میرا آپ کا بھی ملا کے ہے, رینٹ سیکنگ. کہ بیسیکلی ہماری الٹیمیٹ لائف گول یہ ہے کہ ایک پلازا ہوئے ادا کرایہ آندہ ہوئے تو مینوں کرنا کچھ نہ پوے. یہ ہمارا الٹیمیٹ گول ہوتا ہے. مطلب آج مجھے آپشن ملے کہ نوبل پرائز جیتنا ہے یا ایک پلازے کا کرایہ کھانا ہے, تو میں بغیر سوچے سمجھے پلازا پکڑ لوں گا. تو یہ اب سب سے بنیادی چیز یہ ہے. دوسرا اس میں یہ ہے کہ ہم یہ بار بار ڈسکس ہوتا ہے ایسپیکٹ سے مانگنے والوں کے, دینے والوں کا کوئی نہیں سوچ رہا کہ یہ جو پاکستانی خاص طور پہ, چلے جو باہر جا کے مانگتے ہیں تو دوسروں سے مانگتے ہیں, جو پاکستان میں دے رہا ہے پیسے, اور پاکستان کے بارے میں یہ بڑا مشہور ہے کہ جی بڑی ریزیلینٹ نیشن ہے جی, وہ فلانتھرپی بڑی کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں اتنی؟ مطلب باقی پوری دنیا جو ہے وہ تو نہیں کرتی, یہ کیا کچھ زیادہ نیک ہے؟ گلٹ ہے. اور وہ سب کو یہاں پہ پتہ ہے کہ ان کا ہاتھ کسی اور کی جیب میں ہے. ہر کوئی 2 نمبری کر رہا ہے, یا جو بندہ 2 نمبری نہیں بھی کر رہا اس کو بھی یہ کہیں پہ پتہ ہے کہ اندازہ ہے کہ اس کا لگا فلوک ہے. اچھا وہ کیسے کہ یہاں پہ کوئی بہت اچھی طریقے سے بھی کام کر رہا ہے. ویسے شعیب اختر ہے, شعیب اختر دنیا کا فاسٹسٹ بال اس نے کلاک کی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. مطلب اس پہ کوئی دوسرا رائے ہی نہیں ہونی چاہیے کہ یار اس سے زیادہ ٹیلنٹ اور محنت کیا ہو سکتی ہے. وہ بھی کہتے ہیں کہ یار نیٹ میں نا میرے سے بھی فاسٹ بالر تھے. اچھا اب پرابلم یہ ہے کہ کیونکہ یہاں پہ سسٹم کوئی نہیں ہے, تو ہر بندہ جو کہیں نہ کہیں پہنچا ہے نا, وہ یہ کہتے ہیں کہ یار سسٹم تھا کوئی نہیں, آئی واز ایٹ دا رائٹ پلیس ایٹ دا رائٹ ٹائم, فلانے دی نظر پہ گئی, میں انج ہو گیا جو نہ ہوندا. اب وہ کیونکہ یہ ہے کہ یار میرے پہ نظر کرم ہوئی ہے, میرا فلوک لگا ہے, میری پہ ایسے نظر ہو گئی ہے, یہ وہ پیسے نکالتا ہے کہ یار یہ بس میں یہیں رہوں. یہ جو سارا گلٹ ہے نا, مطلب جو جس کو نہیں بھی ہونا چاہیے اس کو بھی ہے, اس کی وجہ سے یہ سارے پیسے نکلنے ہیں. تو یہ بڑا مسئلہ ہے سر. یہ ایک تو نہ صرف مسئلہ ہے, دوسرا صاحب نے بالکل صحیح کہا. کسی سوری میں بات کر رہا ہوں, لیکن اس میں جو باقی بھی جو کہتے ہیں اب وہ جاپان اور مڈل ایسٹ تو ایک طرف, جو سعودیہ جو سب سے بڑا ہے, سعودی میں تو لوگ آئے ہی زیادہ تر عبادت کرنے ہوتے ہیں, تو وہ تو اور زیادہ وہ کرتے ہیں. وہ اور بات ہے کہ یہ جو ہمارے شہزادے ہیں یہ حرم پاک میں پک پاکٹنگ بھی کرتے ہیں. حرم پاک میں پک پاکٹنگ بھی کرتے ہیں, اسی احاطے میں اسی جگہ میں یہ سب سے زیادہ
یہ کام ہوتا ہے وہاں پہ, اور وہاں پہ لوگ بھی اس فریم آف مائنڈ میں ہوتے ہیں کہ جی آئے ہیں تو کچھ دیکھ کے جائیں گے. مطلب آپ بھی گئے تھے, میں بھی گیا تھا, ہم نے بھی وہاں پہ جو آپ کو نظر آئے, مطلب اسٹاف وغیرہ جو ان کا ہوتا ہے, جو بھی کیا ان کو ہم دے دیتے ہوتے تھے پیسے, اور وہ ٹھیک ہے, وہ ہمیں اپنے اس کے صدقے کے طور پہ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن سر یہاں پہ بہت سارے لوگ جو ہیں جن کو میں جانتا ہوں, اس چیز کو پڑھنے کے بعد, کہ ہم اس چیز کو فیول تو ہم کر رہے ہیں نا, مطلب یہ لوگ سمجھ جائیں کہ یہ سارا جو یہ ٹھیک نہیں آرگنائزڈ چیز ہے. جب اس کو لیبل کر دینا کہ یار یہ اصل میں لوگ جو ہیں یہ اس کو ٹریٹ کر رہے ہیں ایز اے جاب, یہ اپنے بچوں کو بھی استعمال کر رہے ہیں اس چیز میں, جو بہت جوان چھوٹے بچے, یوتھ ان کی جو ہے روئن ہو رہی ہے اس چیز کی وجہ سے, گرمیوں میں سارا دن کھڑے ہوئے ہیں, گاڑیوں پہ آ کے ہاتھ مارتے ہیں کیونکہ دیں پیسے, اور پھر ظاہر ہے آپ دیتے بھی ہیں سر لوگ, کیونکہ بچہ کھڑا ہوا ہے سامنے آپ کے, آپ کو ہوتا ہے کہ یار میرا بچہ جو اسکول میں بیٹھا ہوا ہے اسی میں گاڑی میں جاتا آتا ہے, اس کو دوں پیسے. ناٹ ریئلائزنگ کہ زیادہ تر, تمام نہیں, یہ میں بالکل کلیئر کر دوں کہ تمام کا ہم بھی نہیں کہہ رہے, بٹ زیادہ تر جو ہیں اس کے اندر ان کے پیچھے وہ مافیا بیکڈ ہے. تو اس لیے لوگ جو اپ سیٹ ہونے لگے ہیں نا ہم سے, کہ آؤٹ کرائے ہونے لگے کہ یار آپ کہہ رہے ہیں کہ بندہ اپنی اس کے اوپر کچھ ہے ہی نہیں کمانے کا طریقہ, وہ بھیک بھی نہ مانگے, میں یہ نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں لیکن آپ کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے اگر پیچھے آرگنائزڈ ہے نا, اگر پک ڈراپ کو کر رہے ہیں ان کو اور بعد میں آدھے وہ اس کو دیتے ہیں اور وہ مطلب سیلریڈ کام ہو گئے, تو وہ غلط ہے پھر بنیادی طور پہ. اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ ایک ریسورسفل شخص ہیں تو یہ کہتے نہیں سر کہ یار کو جا گاڑی میں, روٹ بات ہے کہنا کہ ایتھک ہی لگا یا نوکری لاپ کوئی, تو شاید ایک بندہ جو ہے اس نے ان میں سے بہت سارے ایسے ریئلائز کیا ہو کہ یار نوکری تو میں نے کی تھی, اس میں تو پیسے کمائے نہیں, میں نے آج تک میں یہ کر لوں گا تو پیسے کما لوں گا. اپنا سر اپنی سیلف اسٹیم مارنے والی بات ہے نا بیسکلی, کہ بھائی میں نے, میرا اس سے چل رہا ہے. وہ بڑا اچھا اس نے اس کے اوپر انہوں نے بھی بڑا زبردست تفصیلی ایک ویلاگ کیا ہے مزمل نے, تو اس کے اندر انہوں نے ایک حوالہ دیا ہے, ایک آئی تھنک ڈاکٹر شازیہ نام ہے ان کا, جو جس کی خاتون کی کسی گھر میں شادی ہوگی, اور ان کا بیان موجود ہے جس کے اندر وہ کہتی ہیں کہ مجھے پتہ نہیں تھا یہ گھر والے کرتے کیا, لیکن بڑے پلیشیل گھر, گڈیاں شڈیاں سب کچھ. اور وہ کہتی ہیں اس اپنے انٹرویو میں یا کسی جگہ انہوں نے بتایا, لکھا ہے, انٹرویو یہ لکھت میں ہے کہ وہ سارے پروفیشنل بیگرز تھے جس گھر میں میری چاہ وہ پتہ ہی نہیں تھا, کیونکہ بڑے مکان اور بڑی گاڑی میں آ کے انہوں نے میرے رشتہ ہو گیا. اس کے بعد یہ ریویل ہوئی کہ تو سارے پروفیشنل بیگرز ہیں, مطلب اپنا بھولیا چینج کر کے یہ بیگنگ کرتے ہیں اور اس سے سر ٹھیک ٹھاک پیسے کما کے مطلب گھر گھر سارے. تو یہ بھی سر ایک بہت عجیب سی بات ہے, اور اس کے اندر صرف گورنمنٹ کا بھی میرے خیال میں یہ بڑا ٹریسیبل چیز ہوگی. آپ کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے جی کہ آپ یہ ہیں یا وہ ہیں وہ, ویسے بھی سر گورنمنٹ کو پتہ بھی ہے اور گورنمنٹ پیچھے ہوگی نا اس کے. سر ظاہر ہے سر, یہ تو بڑی سیدھی سی بات ہے. آپ کو یاد ہے, بلکہ یاد کیا ہے, ہر کچھ عرصے بعد ہوتا ہے گورنمنٹ کی ڈرائیو ہوتی ہے, وہ بیسیکلی کوئی نہ کوئی اوپر سے لے لیتا ہے تھوڑے دن کے لیے نوٹس, اور پھر آپ اشارے پہ کھڑے ہوتے ہیں, ایک سرکاری گاڑی آتی ہے اور سب کی دوڑیں لگ جاتی ہیں, تو وہ ان دنوں میں جو ہے ان کو بٹھا کے لے جاتے ہیں. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ کوئی اس طرح سے کام زیادہ عرصے چل ہی نہیں سکتا اگر پیچھے سرکار نہیں. تو وہ سرکار یا سرکار کے کچھ لوگ یا کچھ ادارے, مطلب اس کے بغیر ہو نہیں سکتا نا. پروٹیکشن کوئی تو دیتا ہے, نمبر ایک چیز. نمبر دو چیز یہ کہ سر اس میں نا ایک بڑی مزیدار, اور وہ آپ نے اس کا حوالہ دیا, وہ آپ نے مجھے بتایا تھا کہ جو مزمل والا ویلاگ ہے اس میں اس نے ایک وہ کراچی والی تھیوری دی ہے کہ کراچی میں پیسے زیادہ کیوں ہیں اور لاہور میں پیسے یا اس سے کم ہے اور اسلام آباد میں اس سے بھی کم ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کراچی میں سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں اور تو ٹریفک رکتی زیادہ ہے, سگنل فری پہ نہیں کام ہو سکتا نا. بالکل. تو ایک تو یہ بہت اچھی لاجک ہے. اس کے علاوہ سر ایک بہت لاجک وہ یہ ہے کہ اب اسلام آباد خاص طور پہ جو ہے نا, مطلب وہ زیادہ امیر لوگ ہیں باقی تمام شہروں سے, لیکن وہاں پہ سب سے کم ایک اور وجہ سے بھی ہے. اسلام آباد میں زیادہ تر کون ہے؟ سرکاری افسر. یہ جو سرکاری افسر ہیں نا, ان کو یہ زوم ہے کہ ہم تو پرچہ پاس کر کے ہیں, ہمارا فلوک نہیں لگا, ہم تو میرٹ پہ ہیں, ہم نے پرچہ پاس کی ہے, ٹھیک ہے. اور دوسرے کون ہیں؟ دوسرے ہیں سیاستدان. ان کو تو یہ ہے کہ ہم نے تو آؤٹ منوور کیا ہے, ہمارا بھی فلوک نہیں لگا ہوا, ہم بھی ویل ڈیزروڈ. تیسرے ملٹری ہے, وہ ویسے ہی نمبر 1 ہے. تو وہ ادھر گلٹ نہیں ہے. گلٹ نہیں ہے, باقی شہروں میں گلٹ ہے آپ کہہ رہے ہیں. یہاں لاہور میں تو ڈیفینیٹ سر, لاہور میں تو بہت ساری چیزوں کی گلٹ ہے. لاہور میں تو سر میرے خیال میں ایک بندہ جب گھر سے نکلتا ہے تو وہ گلٹ ہی نکلتا ہے, کیونکہ وہ گھر پہ کوئی نہ کوئی کچھ سسٹم پڑا ہوگا سر, تو وہ نکلا ہے کوئی ڈانٹ ڈوٹ کے کسی کو اور وہ گلٹ ہو رہی ہے اس کو, تو وہ کہہ رہا ہے اس کے میں گلٹ کو ختم کرنے کے لیے پیسے دیتے. سر لاہور میں تو میں تھوڑا سا لمبا واقعہ, لیکن ایک دوست ایک خاتون کو لے آیا میرے گھر کہ یہ میں نے ملانا تھا. میں نے کہا جی فرمائیں. انہوں نے کہا جی میں ایک سنگر ہوں اور میں کراچی میں تھی, اب میری شادی ہو گئی تو میں لاہور شفٹ ہو گئی ہوں, تو آپ بھی گاتے گوتے رہے ہیں کسی دور میں, تو میں ذرا آپ سے پوچھنے آئی تھی کہ لاہور میں کیسے چلتا ہے سارا معاملہ.
تو میں نے ان سے پوچھا کہ کراچی میں آپ کے کتنے شوز ہوتے تھے, تو وہ مجھے پتہ لگا کہ بڑی سکسیزفل ادھر وہ تھی. تو میں نے کہا کیوں لا رہی ہیں؟ انہوں نے کہا جی بس میاں ہیں, میں کیا کروں. تو میں نے کہا اچھا بات بنیادی یہ ہے کہ آپ کا سنگنگ کریئر تو پتہ نہیں چلے گا کہ نہیں چلے گا, لیکن آپ نے پیسوں کی پرواہ نہیں کرنی. اس نے کہا جی اس کا کیا مطلب ہے, میں تو وہی کرتی ہوں. میں کہا جی نہیں, لاہور میں نا یہ نہیں ہوتا کہ مجھے فلانا کام آتا ہے تو میں فلانا کروں گا. بس لاہور میں نا اللہ والوں کچن چلتا ہے سب کا. میں کہا ہو سکتا ہے صبح آپ کو فون آ جائے کہ فلانی جگہ پہ جنریٹر چاہیے, تو بس آپ کی وہاں سے دیہڑی لگ جائے. ادھر لاہور میں دیہڑیاں ہوتی ہیں. سر واہ واہ. اچھا یہ ٹینشن نہیں لینی آپ نے, کچنز ول بی رننگ سلنڈرز کے ساتھ, گیس تو نہیں آئے. پر اچھا یہ ہے ایشو, گورنمنٹ شوڈ لک انٹو اٹ. سر کہتے تھے اور خبر کر لیتے ہیں پلیز. شیخ رشید صاحب سر, ان کا ایک سر کیا ہے سر کیا شیخ رشید صاحب کا ایک 2-2.5 مہینے پرانا انٹرویو جو ہے اب رنز کر رہا ہے سوشل میڈیا پہ. اور سر ویسے آپ کو سوری ایک بات ایک ایڈ کرتا جاؤں کہ کل کے دن ایک شہباز شریف صاحب کے دفتر سے ایک آرڈر آیا ہے, سوشل میڈیا کا میں نے ذکر کیا, کہ تمام جو سرکاری ملازمین ہیں, بیوروکریٹس جو ہیں, دے آر ناٹ الاؤڈ ٹو یوز سوشل میڈیا. مطلب وہ میڈیا اور سوشل میڈیا پہ نہیں آ سکتے, کوئی بھی بیان نہیں دے سکتے. تو سر بس ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے سر اب آئی جی پنجاب میں بتائے گا نہیں سر کیا ہو رہا ہے یہاں پہ. یہ میں نے ٹٹ بٹ ایڈ کی, اس کو ہم آگے جا کے تفصیلی کریں گے. تو شیخ رشید صاحب کو کرلام مچ جائے گا, کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ جو پرچے پاس کر کے آئے ہیں وہ تو انٹلیکچوئلز بھی ہیں. تو انہوں نے اپنا انٹلیکچوئلزم بھی تو دینا ہے. وہ ہمیں گیان کہاں سے دیں گے کہ آپ نے کیسے تو اینج کر کے کھیل. اچھا سر, شیخ رشید صاحب کے انٹرویو میں سر بڑی باتیں کی انہوں نے. سر ایک بات ذرا لوگوں کو ذرا ٹچ کر گئی. وہ کہتے ہیں کہ میں نے تصور کیا کہ میں کہ بڑی حالات خراب ہیں, یہ ہے وہ ہے, تو میں خودکشی تک چلا گیا تھا, لیکن انہوں نے کہا کہ وہ ہو نہیں پائی. سر وہ آپ بتائیں کیوں میں نہیں بتانا چاہتا سر, کیونکہ آپ اس کے اوپر آپ کر جاتے ہیں, میں مجھ سے نہیں ہو پائے گا. سر انہوں نے کہا کہ میرا نا ہزار بند چھوٹا تھا تو وہ پکے سے میں لٹک نہیں سکا. اچھا میں سوری ہم ہنس رہے ہیں, مطلب مجھے پتا ہے کہ اب مینٹل ہیلتھ, سوسائڈ, یہ بہت سیریس مسائل ہیں, اور اب مطلب جنریشنلی ان پر لوگوں نے پروٹیسٹ کر کر کے, اور اب جین زی نے اس پہ فائنلی مہر لگا دی ہے کہ اس پہ آپ مذاق نہیں کر سکتے. لیکن بہرحال مجھے ایک چیز اس کی بھی میں نے نوٹ کی کہ جب سے یہ بیان وائرل ہوا ہے تو کوئی خاص لوگوں نے نا ہمدردی نہیں دکھائی شیخ صاحب کے ساتھ. شیخ صاحب کو میٹھی میٹھی سی جگتے اس پہ پڑ رہی. تو مطلب انہوں نے نا اپنے فرینڈز کوئی نہیں چھوڑے, میں نے حساب لگایا ہے 16 دفعہ الیکشن جیتنے کے بعد, 16 دفعہ وزارتیں لینے کے بعد. واہ. تو باقی میں وہی بات سوچتا کہ ٹیکنیکلی جو ہے نا, مطلب صحیح تو انہوں نے ایکسپلین نہیں کی. ایک تو یہ کہ سر دیکھیں ہم سب کو بھی بڑا اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے. سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے, یہ 2.5 مہینے پرانا بیان تھا, کسی نے سنا بھی نہیں تھا, لیکن ایک دم سے وائرل ہو گیا. یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے سر, مطلب ناڑے سب کے کھلیں گے, ہوا کسی کی نہیں. باقی یہ ہے کہ جو کہا نا کہ ناڑا چھوٹا تھا میرا, مطلب شلوار کا گھیراؤ اتنا زیادہ ہوتا ہے, ناڑا میرے خیال میں چھوٹا نہیں ہو سکتا. اس میں سر طاقت کم ہو سکتی ہے, طاقت کم ہوگی. تھریڈ کاؤنٹ کی بات ہو رہی ہے, تھریڈ کاؤنٹ کی بات ہو رہی ہے. اب لوگ کہیں گے کہ آپ باڈی شیمنگ کر رہے ہیں. باڈی شیمنگ نہیں کر رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کا اپنا وزن ٹھیک ہے, لیکن ان کے گناہوں کا بھی تو بوجھ ہوگا نا جو کہ نارے. باقی یہ کہ اللہ کا بہت شکر ہے کہ ان کی یہ اٹیمپٹ کامیاب نہیں ہوئی. ایک تو ہم محروم رہ جاتے ایک جوتشی سے, اور دوسرا یہ ہے کہ صرف ایک ناڑا جو کمپنی کا ایڈ بن جانا تھا کہ مطلب دیکھیں کہ کتنا بھروسے مند ناڑا ہے کہ اس نے. نہیں لیکن بڑا یہ بہت اچھا ہو گیا سر. لیکن شیخ صاحب کا دیکھیں سر, کمال بھی تو یہ ہے نا کہ شیخ صاحب بہت دیر پہلے سر میرے خیال میں جب اخبارات بھی ہوتے تھے نا, تو شیخ صاحب کو ہیڈ لائنز میں رہنا جو تھا نا وہ آؤ گیا تھا. مطلب کسی نہ کسی طرح وہ نا ٹاپ پہ رہتے تھے. مطلب ون مین شو ہے وہ, ون مین پارٹی ہے وہ, اور ہر حکومت میں تقریباً اپنا حصہ کسی نے ڈالتے ہیں. سر تو ٹیلنٹ تو ہے, یہ بات تو آپ نا. اور سر میڈیا کے اوپر جو ان کا ٹیلنٹ ہے کہ سر دیکھیں اب وہ کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی, کہیں نہ ہوتے ہوئے بھی ہم بات کر رہے ہیں ان کے بارے میں. تو یہ تو بات ہے ان کی, ہیڈ لائنزم آتا ہے ان کو, ہیڈ لائنزم آتا ہے. اب بس دیکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو ہیڈ لائنزم ہے یہ آگے جا کے مزید ٹرانسلیٹ ہوگا انٹو سیٹس یا نہیں, کیونکہ میرے خیال میں شاید اب وہ ٹائم گزر گیا ہے. مجھے یاد ہے بے نظیر بھٹو شہید کا بہت مشہور کوٹ ہے نا
کہ 3 بندے اگر ان کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ نہ ہو تو یہ کاؤنسلر کا الیکشن بھی نہیں جیت سکتے. ان میں سے ایک شیخ رشید تھے, دوسرے ضیاء الحق کے صاحبزادے, اور تیسرے ہمایوں صاحب, وہ پیپسی والے. تو اب جو ہے مطلب ان 2 کے پاس تو میرے خیال میں نہیں ہے. وہ ضیاء الحق کے بیٹے شاید ابھی بھی الیکشن تو لڑ رہے ہیں, لیکن وہ بھی میرے خیال میں جیتے نہیں ہیں. نہیں, میرا نہیں خیال اس طرح. تو میرے خیال میں اب دور فائنلی نا گزرتا جا رہا ہے, اب چینج آ رہا ہے. ہاں سر, اور باقی بھی سر جو آپ نے بات کی کہ اگلی دفعہ شاید ان کو اتنی سیٹیں, یہ تو میرے خیال میں بہت زیادہ لوگوں پہ اپلائی ہوتی ہے, بات صرف شیخ صاحب پہ نہیں ہوتی. ان الیکشن نے اس بات کو پروف کی ہے, کاغذی حد تک نہیں, 45-46 نہیں کہتا یہ, لیکن ویسے سینٹیمنٹ یہی ہے کہ یار ان کو تو پچھلی دفعہ بھی ووٹ نہیں پڑا, تو بس ایویں ہی جیت گئے ہیں. تو سر جو بندہ جس کے اوپر یہ لگ جائے تمغہ یہ ہے کہ یہ دھاندلی سے آپ جیتے ہیں, کی ہو نہ کی ہو الگ بات ہے. اگلے الیکشن کے لیے آپ کو ابھی بہت ٹینشن, اگر آپ نے کنٹیسٹ کرنا ہے اگلے آپ کو بہت پریشانی ہونی چاہیے اس ٹائم کہ یار میں اب کیا کہوں جا کے لوگوں کو کہ مجھے ووٹ پڑے. کتنی دفعہ یہ کریں گے؟ اس دفعہ تو سر ان کو بڑے زبردست سر پینچر نہیں پانچر لگانے پڑے ہیں ان کو, تو اب بڑا مشکل ہے سر. یہ بالکل ہے. باقی یہ ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ اگین کامیاب ہوں گے ناکام ہوں گے اگلی دفعہ مجھے نہیں پتا, لیکن ان کی نا سیلز پچ مختلف ہو جائے گی. ابھی جس طرح ہم بلکہ پیچھے بیگرز کی بھی بات کر رہے تھے, بیگنگ میں سر سیلز پچ بڑی ایک چیز ہوتی ہے, اور ان کی جو یونیک لائنز ہوتی ہیں نا, وہ جس کی جتنی یونیک ہوگی اتنا زیادہ وہ بنائے گا. جس طرح آپ سوچیں کہ وہ ایک کسی آرٹسٹ کی لائن ہے جو کہ پھر بہت سال بہت زیادہ لوگوں نے اس کو فالو کی ہے کہ جو دے اس کا بھلا, جو نہ دے اس کا بھی بھلا. تو اس پہ لوگ کہتے تھے کہ یار ہے. تو اسی طرح ان کی جو ہے نا یہ جو فارم 47 پہ جیتے ہیں, یہ اب اگلی دفعہ کیمپیننگ میں ووٹ مانگنے جائیں گے تو یہ اس طرح جائیں گے کہ بیڑے تینوں پتہ ہے جتنا کننے میں. ہاں یہ بھی ہے تے مینوں تنگ نہیں کرنا, یہ اس موڈ میں جائیں گے سر. ہاں سر, اور اس ڈیپتھ میں تو عوام نہیں ہے نا کہ یار اصل میں ان کے پیچھے سپورٹ ہے یا نہیں اس دفعہ, کیونکہ سر اس دفعہ تو سپورٹ تو تھی یہ سب کچھ ہوا ہے سر. اس دفعہ سپورٹ نہیں, پورا لینٹر تھا, سپورٹ ہی تھی. ہمارا سر یہ وقت بتائے گا, اگلے الیکشن ابھی جب بھی 2-3 سال بعد ہوں گے تو دیکھ لیں گے سر ان کے ادھر کیا کرتے ہیں. فار ناؤ سر ہم یہی ہماری خبریں ہمارے پاس, باقی آپ اگلے ایپیسوڈ میں ان سے پھر ملاقات ہوگی. میں اجازت دیجیے, خدا حافظ.